अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूरोप की एक मशहूर व मशरूफ शख्सियत, बिज़नेसमैन, समाजी कामों में भी इनका बहुत हिस्सा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त, उसके मतलब आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। कश्मीर आप के कौंसिल के चेयरमैन हैं, तो उसके मतलब मुझे बताएं यूरोप में इसके लिए क्या हो रहा है कश्मीर के लिए। तो हम अक्सर प्रोटेस्ट यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, कैपिटल्स में, प्लस जो यूरोप का कैपिटल है ब्रसल, उसमें भी करते रहते हैं। कश्मीरी लोगों के लिए ये जो सारा कुछ कर रहे हैं उसमें क्या नज़र आता है, आप महसूस करते हैं भी उससे कुछ असर? चाह रहा हूँ कि जो एक अजान देने पे वो तो रब का नाम ले रहा है ना, दुआ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उसको उन्होंने इतना जुल्म किया। असल में इंडिया जो है वो बेसिकली तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है शुरू से ही, इसलिए वो नहीं चाहता कि कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो अपना जो मज़हब है उसकी वो जो है अपने तरीके से वो नमाज़ पढ़ सकें। अंदोहनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो आप भी यूरोप में रह रहे हैं और ये उसी साइड पे तकरीबन हुआ है, तो इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों हुआ ये, और ऐसे वाक़यात मेरे ख्याल से तो ये नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं यूरोप की एक मशहूर व मशरूफ शख्सियत, बिज़नेसमैन, समाजी कामों में भी इनका बहुत हिस्सा है, इसके अलावा ये कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं, इनका नाम है चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब। तो ये आज पाकिस्तान के दौरे के दौरान ये स्पेशली हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम इनके साथ छोटा सा प्रोग्राम कर सकें, इनकी मेहरबानी है। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और हमारे पास आए। तो चौधरी साहब, हम आज के हालात के मतलब कुछ बातचीत आपसे करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त, उसके मतलब आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर आप के कौंसिल के चेयरमैन हैं, तो उसके मतलब मुझे बताएं यूरोप में इसके लिए क्या हो रहा है कश्मीर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर काज के लिए हम काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक चौधरी साहब आपने सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ख़ासकर हम जो पाकिस्तानी कश्मीरी लोग यूरोप में रह रहे हैं, तो हमारे लिए कश्मीर काज को वहाँ पे जागर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूरोप में जो लोग रहते हैं, ख़ासकर ब्रसल जो यूरोप का कैपिटल है, जो कॉमन मार्केट है उनका कैपिटल है, हमारी जो ये कौंसिल है, वहाँ पे भी हमने रजिस्टर कराई हुई है। हमारे वहाँ पे भी बंदे हैं जो काम कर रहे हैं कश्मीर के लिए। तो हम अक्सर प्रोटेस्ट यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, कैपिटल्स में, प्लस जो यूरोप का कैपिटल है ब्रसल, उसमें भी करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, इसके कुछ असर होता है इंडिया पर, या जो ये आप प्रोटेस्ट करते हैं या अपने कश्मीरी लोगों के लिए ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, उसमें क्या नज़र आता है, आप महसूस करते हैं भी उससे कुछ असर हुआ है? तो हम यही कोशिश करते हैं कि जब इंडिया का कोई डेलीगेशन ब्रसल जाता है या इंडिया का कोई भी जो है नुमाइंदा, जिसे आप कह रहे हैं कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, तो प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को ऑक्युपाइड किया हुआ है और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजारने से कासर हैं। तो ये असर पड़ता है और इंशाअल्लाह अनकरीब में हम ये देखेंगे कि कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे, कि अल्लाह करे कि कश्मीरियों को आज़ादी हो। बिल्कुल है। तो साहब, इन्होंने अब हम ये 13 जुलाई को जो इन्होंने कश्मीर के अंदर किया है कि अजान देने पर एक इमाम मस्जिद को शहीद किया, उसके बाद दूसरे खड़े हुए उनको शहीद किया और 100 कितने लोगों को मारा, तो ये इतना जुल्म बर्बरियत है। क्या ये बाहर के लोग सोए हुए हैं, किसी मुल्क में हल्का सा कुछ हो जाए तो इतना शोर मच जाता है, तो इधर तो कई सालों से हो रहा है, लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इसका असर क्यों नहीं हो रहा? असल में ये वाक़या ये है कि यहाँ से आज से कुछ अर्सा पहले कश्मीर में श्रीनगर में एक बंदे ने अजान देना शुरू की, वहाँ पर इंडियन आर्मी आ गई, उसने एक को शहीद किया, फिर दूसरे को शहीद किया। ये 22 बंदे एक अजान के लिए शहीद हुए, तब जाके एक अजान जो है वो मुकम्मल हुई। जो मैं वही चाह रहा हूँ कि जो एक अजान देने पे वो तो रब का नाम ले रहा है ना, दुआ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उसको उन्होंने इतना जुल्म किया, तो क्या पूरे दुनिया इतनी बेहिस हो गई है? कोई ये नहीं देख रहा कि ये हर बंदे का
اخلاقی طور پہ حق ہے کہ اس کو اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنی نماز ادا کرے، وہ اپنا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ ان کو پورا کرے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ادھر وہ کسی اور پلانٹ پہ ہیں؟ اصل میں انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہے شروع سے ہی، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کشمیر میں مسلمان جو ہیں وہ اپنا جو مذہب ہے اس کی وہ جو ہے اپنے طریقے سے وہ نماز پڑھ سکیں، نماز کے بعد اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں بتا سکیں. اس لیے وہ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں یورپ میں انسانیت کے نام پہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خاص کر برسل میں یا جو دوسرے ممالک ہیں یورپ میں، وہاں پہ انسان کی بہت قدر کی جاتی ہے. ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں بہت ہی ظلم کر رہا ہے، خاص کر مسلمانوں پہ. مسلمانوں کو اپنا جو مذہب ہے اس کی بھی آزادی نہیں ہے. تو چوہی صاحب، یہ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ جو ایک پیش آیا جس میں قرآن پاک کو جلا دیا گیا، بہت ہی برا ہوا. یہ بہت ایک اندوہناک، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ بھی یورپ میں رہ رہے ہیں اور یہ اسی سائڈ پہ تقریباً ہوا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اور ایسے واقعات میرے خیال سے تو یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ اس کے متعلق تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور ہمیں بریف کریں. میں ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ہر انسان کو اپنے مذہب کی، خاص کر جو اس کی ہولی بک ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں مسلمانوں کو دوسروں کے جو مذہب ہیں، کرسچن لے لیں، یہودیزم لے لیں، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ کسی مذہب کے کسی انسان کی دل آزاری نہ ہو. یہ جو کچھ کسی بندے نے کیا ہے اس نے خاص کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں اس مسئلے میں پرسکون صبر سے کام لینا چاہیے. اور جو قانونی کارروائی ہے اس کے تحت ہمیں اس بندے کو کوشش کرنی چاہیے، سزا دی جانی چاہیے. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ سویڈن کا جو وزیر انصاف ہے اس نے اب وہ پارلیمنٹ میں ایک موشن لے کے آ رہا ہے کہ تاکہ کوئی بھی بندہ سویڈن میں اس قسم کی حرکت نہ کر سکے، چاہے وہ قرآن پاک ہو، بائبل ہو، کوئی اور جو ہے آسمانی کتاب ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی جو مختلف کتابیں انسان لکھتے ہیں مختلف مذہب میں، تو ان کی رسپیکٹ کی جا سکے. یعنی کہ وہ قانون پاس کرنا کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ انشاءاللہ قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ عنقریب میں ایسا قانون بن جائے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی قسم کی جو قرآنی کتاب ہے یا اولی کتاب ہے اس کو وہ بے حرمتی نہ کر سکے. اچھا تو صاحب، اس سے پہلے کوئی ان کے پاس ایسا قانون ہے کہ ہر بندہ جس کو جو دل کر چاہے کر سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے ارد گرد ان کی پولیس نے حصار بنا لیا تھا اور اس بندے نے یہ ان کے سامنے کیا ہے. حالانکہ ایسا ہو تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اصل میں سویڈن میں ایک ہزارے اپنی بات چیت کا اظہار کرنے کے لیے، تو اس میں ایک قانون ہے کہ ہر بندہ جو ہے جمہوریت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا اظہار خیال کر سکے. اس کے تحت وہ اجازت لوگ لیتے ہیں. جب ایک بندہ اجازت لے لیتا ہے تو اس کو قانونی طور پہ پولیس کا جو ہے وہ پروٹیکشن دینی پڑتی ہے کیونکہ اس نے اجازت لی ہوئی ہے. تو یہ اس قانون کے تحت وہ اجازت لیتے ہیں اور اس کے تحت ہی وہ جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں. لیکن انہیں نہیں کرنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ہر مذہب کی، خاص کر قرآن پاک کی، اور مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. سر، تو ان کی حکومت نے کچھ اس شخص کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ قانونی طور پہ تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن فیوچر میں اگر قانون بن گیا تو پھر کسی انسان کو، کسی بندے کو اجازت نہیں ہوگی قانونی طور پہ کہ وہ کسی بھی ہولی کی بک جو ہے اس کی وہ بے حرمتی کر سکے. تو چوہی صاحب، یہ تو کشمیر کاز یا یہ دوسرے موضوع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اس وقت کشمیریوں پہ تو ظلم کر رہا ہے، وہ سکھوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے. اس نے سکھوں کی نسلیں تباہ کر دیں. اب بھی ان کو وہ آزادی نہیں دے رہا اور پوری دنیا میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں خالصتان دیا جائیں، ہمارے لیے راستے آسان کیے جائیں. لیکن وہ ان کو بھی دبا کے رکھتا ہے. تو یہ انڈیا سے اتنی محبت پوری دنیا کو کیوں ہے؟ وہ کیوں
یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان لوگوں کو مار رہے ہیں زبردستی تو کسی کو رکھنا تو یہ تو کوئی انسانیت ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں زیادہ پاپولیشن ہے. یورپ والے لے لیں، امریکہ، دوسرے ممالک، چائنا، اسرائیل لے لیں، تو ان کے ساتھ بزنس ہے، ایکسپورٹ ہے. پلس جو ہیں انڈین کافی لوگ جو ہیں مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودیہ میں، یورپ میں وہ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس لیے وہ بڑی مارکیٹ ہے، تو اس کو زیادہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص کر مسلمان ممالک کو، پاکستان کی، آزاد کشمیر کی، اس کے علاوہ فلسطین کی جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں، ان کے لوگوں کو پہلے تو اچھے طریقے سے جاب وغیرہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ساتھ ہی ان کے ساتھ لویال ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ایک لادہ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو چوہی صاحب، آپ پاکستان تشریف لائے، آپ نے پاکستان کی معیشت کے متعلق بھی سنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں. IMF سے پیسے لے رہے ہیں، دوسرے دوست ممالک پیسے دے رہے ہیں. آپ نے بھی ادھر آ کے وزٹ کیا ہے، تو ذرا اس ملک کی صورتحال، معاشی صورتحال پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں. میرے خیال میں تو اب میں آیا ہوں تھوڑے عرصے کے بعد ہی، لیکن پاکستان میں مہنگائی جو ہے نا وہ کافی عروج پہ ہے. تو بیسیکلی تو پاکستان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جس میں نئی آنے والی جو نسل ہے وہ ریسرچ کرے، ریسرچ کے بعد کوئی فیکٹریاں وغیرہ لگیں، پروڈکشن وغیرہ آگے آئے، تاکہ ہم جو ہے امپورٹ ہی نہ کرتے رہیں، اس کے بدلے ایکسپورٹ بھی کریں. تو اس میں پاکستان کی بہتری ہے. خاص کر جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے ہیں یا آئندہ آنے والی حکومتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی ینگ جنریشن ہے جو ایجوکیٹڈ بھی ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کو یوٹیلائز کریں اور اچھے طریقے سے وہ ملک میں، اپنے ملک میں ہی رہیں، باہر جانے کی کوشش اتنی نہ کریں تاکہ اپنے ملک میں وہ ترقی کریں، ایکسپورٹ ہماری بڑھے. اب اگر ایکسپورٹ بڑھے گی تو صاف ظاہر ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو چوہی صاحب، یہ کب کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم قرضے لے رہے ہیں، ہمارے قرضے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مثلا ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ہم وہ واپس کرتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ روز بروز ہم پہ ایک وزن، اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے اخباروں نے کئی دفعہ بہت خوشی کا اظہار ہوا کہ اب IMF مان گیا ہے، اب اتنے پیسے مل گئے ہیں، اب ادھر سے اتنا ادھار آ گیا ہے، اب ادھر سے اتنا ادھار آ گیا. کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ راستہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا. اور چلیں پیسے آتے ہیں، مثلا میں اپنے گھر کے لیے کسی سے ادھار لیتا ہوں تو میرے گھر میں کچھ نہ کچھ اس کی تنگی ختم ہوتی ہے، کچھ حالات ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ڈگر کہاں تک جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ ملک میں خاص کر حکومت جو بھی ہے، جو بھی اس وقت ہے یا آئندہ آنے والی، اس کو اپنی جو ینگ جنریشن ہے، اپنے جتنے سورسز ہیں، ان کو استعمال کر کے بہتر کرنا چاہیے کہ ہماری پروڈکشن بڑھے، ہم ایکسپورٹ کریں. جب ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو ہمیں لون وغیرہ یا آپ جو IMF کا ذکر کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہماری جو ہے پروڈکشن بڑھے، کسی طریقے سے ہم فیکٹریاں لگائیں، فیکٹری نہیں زراعت میں ترقی کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو. یہی ایک حل ہے. اس کے علاوہ ایسے قرضے پہلے بھی ہم لیتے رہے ہیں، آئندہ بھی لیتے رہیں گے. ایک قرضہ لے لیتے ہیں، پھر ایک اور لیتے ہیں تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مطلب ان کو پے کیا جائے. وہ نہیں کر سکتے تو پھر اور سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا خاص کر ینگ جنریشن کا ایک ہی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے، اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے کہ وہ لوگ یہاں پہ جو ہے اپنی ریسرچ کریں، ریسرچ کر کے آگے آئیں گے. وہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو سب آپ باہر سے آئے ہیں، یورپ آپ نے پورا دیکھا ہے، تو ادھر جو ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں ان کے کیا خیالات ہیں اس وقت پاکستانی حالات کے متعلق؟ پاکستان سے ہمارا پیار محبت، خاص کر ہم جو اوورسیز میں رہتے ہیں، میرے خیال میں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ محب وطن ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، کسی کی کوئی سالگرہ ہوتی ہے، شادی کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے، تو پاکستان کے بارے میں اکثر بات چیت کرتے ہیں.
تو پاکستان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہیں، لیکن پاکستان کو خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنی بھی وہاں سے ہے یہ ہمارا فارن کرنسی وہ بھیجی جا سکے۔ میں ذاتی طور پہ یہاں پہ اپنی میری پراپرٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور کوئی تو ایک آدھ فلاحی ادارے ہیں اس کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اور لوگ بہت سے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان گورنمنٹ کو ان کے لیے اچھے موقع پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ آئیں اور اپنے ملک میں آ کے مطلب انڈسٹری وغیرہ لگائیں، انڈسٹری کے ساتھ جو ہے کوئی ایجوکیشن کے لیے بہتر طریقے کر سکیں یا کوئی میڈیکل کے لیے کر سکیں۔ تو یہ ایک پاکستان گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی کی فیسلٹیز لوگوں کو دیتی ہے۔ جب لوگوں کو فیسلٹیز ملیں گی تو وہ صاف ظاہر ہے یہاں آئیں گے، یہاں پہ انویسٹ کریں گے۔ بالکل جی صاحب، آپ یہاں پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، فلاحی ادارے بھی چلا رہے ہیں، آپ نے پراپرٹیز بھی اپنی لی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سہولت ہونی چاہیے اوورسیز کو پاکستان میں؟ کیا کہاں پہ خامی ہے جہاں پہ شاید حکومت کی نظر نہیں جا رہی ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی نظر نہیں جانے دینا چاہ رہے، تو آپ اس کے متعلق اس پروگرام کے توسط سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ حکومت یہ سٹیپ لے جس سے اوورسیز پاکستان میں آئے، باہر سے پیسہ آئے اور پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہو؟ پہلی تو یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں اگر وہ کوئی بھی فیکٹری یا انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ سمال انڈسٹری یا اس قسم کے پلاٹس وغیرہ جو ہے وہ دے، اس کے ساتھ سیکیورٹی دے۔ تیسرا جو یہاں پہ لیبر ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی واضح قانون ہونے چاہیے۔ کوئی بھی بندہ اگر انڈسٹری لگاتا ہے ٹھیک ہے، جو اس کی منیمم یہ پے ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ بندہ کام کرے گا۔ میرے خیال میں پہلے 5 سال بندے کو جو ٹیکسز وغیرہ ہیں اس سے چھوٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ جب وہ اسٹیبلش ہوگا انڈسٹری اس کی آگے چلے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس دینا بھی ساتھ شروع کر دے گا۔ میں کافی عرصے سے AZ میڈیا کو YouTube پہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، خاص کر پاکستان کمیونٹی کے لیے۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو آگے سروائیو کرنا ہے۔ میں نے انٹرویو دیکھے ہیں، انہوں نے ڈاکٹرز کے کیے ہیں، انہوں نے انسپیکٹرز وغیرہ کے کیے، تاکہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو بہتر طریقے یہاں تک کہ یوٹیلٹی سٹور وغیرہ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے جو بھی خامیاں تھیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آخر میں چودھری عظیم صاحب کا اور ان کے ساتھ کیمرہ مین عزیز شان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اس طریقے سے دنیا کو سوشل میڈیا پہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو چودھری صاحب بہت مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے چودھری ظفر اقبال صاحب، یہ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل کے اور یورپ میں یہ کام کر رہے ہیں اوورسیز کے طور پہ۔ پاکستان میں یہ انہوں نے کافی فلاحی اداروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت ایک ایکٹیو کام کرنے والے ہمارے پاکستانی ہیں، اور یہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پاکستان میں آتے بھی ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، کیمرہ مین ذیشان یوسف کے ساتھ۔